اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك वसल्लम। 54वीं क्लास है आज सीरत कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह। और 8 हिजरी के वाकयात का बयान चल रहा है, जिसमें बिल्कुल आखिर का वाकया 8 हिजरी का आपके सामने आज इंशाल्लाह बयान होगा। और कल से इंशाल्लाह फिर 9 हिजरी के वाकयात जो है उनका बयान आएगा। आज का जो अहम वाकया है 8 हिजरी के हवाले से गजवा हुनैन का वाकया है। असल में गजवा हुनैन और गजवा ताइफ ये दो अलग अलग गजवात हैं, लेकिन सीरत की किताबों में इनको यकजा करके गजवा हुनैन के या तो नाम से याद किया जाता है, या गजवा हुनैन व ताइफ, क्योंकि ये एक साथ ही हुए हैं। पहले हुनैन में हुआ लड़ाई, फिर आगे ताइफ में जाके लड़ाई हुई है, तो इनको दो गजवात अलग अलग भी गिना जा सकता है और एक गजवे के तौर पर भी इसको सीरत की किताबों में जगह दी गई है। 8 हिजरी का ये वाकया है, तो इसके हवाले से इंशाल्लाह आज तफसील से आपके सामने बात होगी इस केस का पस मंजर क्या था, इसके असबाब क्या बने, उनके वाकयात क्या थे, ये जंग लड़ी कैसे गई, कहाँ कहाँ लड़ी गई, मुसलमानों के लश्करों की तादाद क्या थी और कुफार के लश्कर की तादाद कितनी थी। तो ये सारे इंशाल्लाह अहवाल आपके सामने आज की नशिस्त में बयान किए जाएंगे। ये आपको एक नक्शा नजर आ रहा है स्क्रीन पे। गजवा हुनैन, 3 जगह इसकी लड़ाई हुई है, 3 जगह। ये गजवा एक वादी में नहीं लड़ा गया, बल्कि 3 मुख्तलिफ जगह पर जाकर लड़ा गया। अगर हम स्क्रीन पे देखें तो आपको ये नजर आ रहा होगा। अगर हम इसको जूम कर लें तो ये मक्का है, बैतुल्लाह, जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के वक्त तशरीफ फरमा थे अपने सहाबा के साथ। और एक आप जगह देख रहे हैं, मस्जिद जिराना। इसका इंशाल्लाह आगे तफसील आएगी कि ये यहाँ पे क्या वाकयात हुए थे, तो ये भी इसी गजवे का हिस्सा होगा ये जगह। अच्छा, ये जगह सबसे पहले जो ये जंग लड़ी गई है, ये जंग हुनैन लड़ी गई है वादी हुनैन के अंदर। ये वादी हुनैन मक्का से करीब कुछ किलोमीटर का फासला है। तो ये यहाँ पर एक्चुअली ये जंग सबसे पहले यहाँ लड़ी गई है। ठीक हो गया। इसलिए इसको जंग हुनैन भी इसी वजह से कहा जाता है कि उस वादी में लड़ी गई। फिर ये वहां से जंग शिफ्ट हो गई ओ वादी ओतास के अंदर। जंग हुनैन शिफ्ट हो गई वादी हुनैन से वादी ओतास। ये हुनैन के करीब एक जगह थी, वहां पे लड़ी गई। नंबर 2, यहाँ पे जंग हुई। उसके बाद जो है ये जंग लड़ी गई है ताइफ के शहर के अंदर। ताइफ एक आपको पता है मशहूर शहर है सऊदी अरब का। तो ये जंग जो है वो तीसरे नंबर पे यहाँ पे शिफ्ट हुई है, और फिर यहाँ पर इसका इख्तिताम हुआ, और यहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी फरमाई है। और आप वापसी पर फिर कहाँ तशरीफ लाए? वापसी भी आप जेराना तशरीफ लाए, और जेराना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन तकरीबन क़याम फरमाया। और 10 दिन के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का एहराम बांधा, और फिर मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ लाए, और यहाँ पर बैतुल्लाह का तवाफ किया और उम्रा फरमाया। और यहाँ से फिर मदीना मुनव्वरा आपकी वापसी हुई। तो ये एक नक्शा है इस पूरी जंग का, जो कि आपके सामने है। तो ये 3 जगह पर ये जंग लड़ी गई है, हुनैन में, ओतास की वादी में, और ताइफ के शहर के अंदर। गजवा हुनैन के हवाले से कुछ और तफसीलात भी ज़हन नशीं फरमा लें। गजवा हुनैन वो आखिरी गजवा है जो मुसलमानों ने अरब मुशरिकीन के खिलाफ लड़ा। एक सवाल अब आप लोगों से, कि मुसलमानों का पहला गजवा जिसमें मुशरिकीन के खिलाफ लड़े, मुशरिकीन अरब के खिलाफ लड़े, वो कौन सा था? बहुत आसान सवाल है। गजवा बदर। गजवा बदर पहला गजवा था जो मुसलमानों ने मुशरिकीन अरब के खिलाफ लड़ा, और ये आखिरी गजवा है। अब आपको उम्मीद है इंशाल्लाह याद रहेगा। अरब के साथ जो मुसलमानों की लड़ाई हुई है आखिरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा जाने से पहले पहले, वो ये गजवा हुनैन का वाक़या। इसके बाद गजवा तबूक हुआ है, लेकिन वो अरब के खिलाफ, वो मुशरिकीन अरब के खिलाफ नहीं लड़ा गया, बल्कि उसमें तो जंग हुई ही नहीं है। और वो सारी पेशकदमी जो मुसलमानों ने की है, वो उनके पास ये इतला थी कि हरकल जो रूम का बादशाह था, कैसर, वो आ रहा था लड़ने के लिए। यानी रोमन ईसाइयों के साथ वो सारा हुआ था कि उनके साथ जंग होगी, लेकिन वो हुई नहीं। वो आए नहीं, डर के मारे फिर। तो लेकिन मुसलमान जो है वो गजवा तबूक करने के लिए मदीना से तबूक की तरफ गए थे। तकरीबन तबूक जो है वो 800 मील का फासला है, 778 मील है मदीना मुनव्वरा से, तो काफी लंबा फासला है। तो अरब के खिलाफ ये आखिरी जंग है जो कि मुसलमानों ने लड़ी है, गजवा हुनैन। तो ये आपको मैंने आपको बता दिया कि ये 3 जगह, मुख्तलिफ जगह पे इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी जगह पर किस तरीके से जो है वो जंग जो है वो लड़ी गई है। जैसे कि आप जानते हैं, इस मौके के ऊपर मक्कातुल मुकरमा फतह हो चुका है। और
قریش جو ہیں وہ مطیع ہو چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی انہوں نے اطاعت قبول کر لی ہے، ان میں سے بیشتر لوگ ان کے سردار اور دیگر قبائل اور چھوٹے موٹے جتنے لوگ تھے وہاں پہ، وہ تقریباً تمام کے تمام لوگ ہی مسلمان ہو چکے ہیں، جس کا بیان آپ نے پچھلے جو ہے وہ جس کا تفصیل آپ نے پچھلے بیان میں سن چکے ہیں آپ لوگ. تو مدینہ سے لے کر مکہ تک یہ تمام لوگ تو آپ سمجھ لیں کہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور یہاں مسلمانوں کی حکومت ہے مدینہ سے مکہ تک کے لیے. لیکن یہ مکہ سے جو طائف کا علاقہ تھا، یہاں پر ابھی تک کچھ مشرک قبیلے آباد تھے، جن میں دو بڑے قبائل کے نام آتے ہیں جو اسکرین پہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ثقیف اور حوازن. یہ دو بڑے قبیلے تھے جو کہ مکہ سے لے کر طائف تک آباد تھے. تو یہ دو بڑے قبائل تھے، اور یہ کس بت کی پوجا کرتے تھے؟ ان کے بت کا نام تھا لات. لات اور منات آپ نے اکثر سنا ہوگا لفظ. تو لات بت کی یہ پوجا کرتے تھے. تو جیسے کہ آپ نے پچھلے سبق میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا کہ عرب کے ان علاقوں کے اندر جتنے بت تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہدم کرنے کا حکم دے دیا. کچھ تو آپ نے بنفس نفیس کچھ بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا جو بیت اللہ کے اندر تھے. 360 بت آپ کے سامنے تفصیل آ چکی ہے. وجا الحق وضاحق الباطل آپ کہتے جاتے تھے، اور چھڑی جو ہے بتوں پر مارتے جاتے تھے، اور بت جو ہے وہ اوندھے منہ گرتے چلے جاتے تھے. تو یہ تفصیل آپ کے سامنے آ گئی. پھر بیت اللہ کے اندر جتنی تصویریں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کا حکم دے دیا، اور یہ ساری چیزیں. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کچھ ایسی جگہیں تھیں جو جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بطور امیر بنا کر سرایا جسے کہتے ہیں، سرایا کے طور پر بھیجا تھا کہ فلاں فلاں جگہ جا کر وہ بتوں کو توڑ کر آؤ. جیسے منات کا بت توڑوایا گیا، سوا کا بت توڑوایا گیا، اور اسی طرح سے ایک دو بت اور بھی آپ کے سامنے تفصیلات آئیں، جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ایک بت کو توڑنے کے لیے، ایک میں عمر بن العاص گئے. اس طرح ایک اور صحابی کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختلف جگہوں کے اوپر بتوں کو توڑوا رہے تھے. تو بنو ثقیف اور بنو حوازن کو آپ ذہن میں لائیں. انہوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر بتوں کو توڑ رہے ہیں، یقیناً یہ ہمارے بت کو توڑنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی وفد بھیجیں گے یا حملہ کریں گے ہمارے طائف کے علاقے میں. تو ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے اس فتح مکہ کے بعد. تو انہوں نے کیا پلاننگ کی؟ انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ اس سے پہلے کہ مسلمان ہم پر چڑھ دوڑیں، ہم مسلمانوں پر حملہ کر دیتے. طائف کے لوگوں نے، بنو حوازن نے اور بنو ثقیف نے یہ مشورہ کیا کہ اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیٹل ڈاؤن ہو جائے مکہ میں، اور ان کو مزید کچھ وقت مل جائے، کیونکہ ابھی فتح مکہ ہوئے ہوئے تقریباً 15 سے 20 دن گزرے ہیں بس. تو انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے مسلمانوں کو مزید پاؤں جمانے کا موقع ملے گا مکہ میں، اور یہ اسلامی ریاست کو یہاں مزید قائم کریں گے، فعال کریں گے، تو پھر ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، پھر تو یہ سیٹل ہو جائیں گے. ان کے سیٹل ہونے سے پہلے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم جنگ مسلط کر دیتے ہیں مسلمانوں کا. اور انہوں نے ایک اور بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے یہ بنو حوازن اور بنو ثقیف والے. کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس غلط فہمی کو بھی دل میں جگہ دی کہ مسلمانوں نے جو مکہ فتح کیا ہے بغیر لڑائی کے، تو یہ تو لڑائی نہیں ہے ابھی. یعنی مکے والوں نے اصل میں تو مسلمانوں کا مقابلہ جس طرح کرنا چاہیے تھا کیا ہی نہیں، اور آتے ہی مسلمانوں کے مکے میں داخل ہوتے ہی ہتھیار ڈال دیے. اور اس کی وجہ کیا سمجھ رہے تھے وہ لوگ، یہ بنو ثقیف اور بنو حوازن والے؟ اس لیے یہ سمجھ رہے تھے کہ کیونکہ جو حملہ کرنے آئے وہ بھی قریشی ہی تھے نا، مسلمان ہو گئے تھے اگرچہ، لیکن تھے تو اسی علاقے کے رہنے والے، اسی قبیلے کے لوگ تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک قریشیوں نے قریشیوں پر حملہ کیا، اور باہم رشتہ داری کی وجہ سے معاملہ سیٹل ہو گئے، اس لیے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں میان سے باہر ہی نہیں آئیں، اور لڑائی ہی نہیں ہوئی، اور بغیر لڑائی کے مسلمان جو ہے وہ جنگ جو فتح کا جو ہے وہ تبل جو ہے بجانے لگ پڑے. تو یہ تو لڑائی ہوئی نہیں ہے. تو مسلمانوں وہ یہ سمجھے اس غلط فہمی میں کہ مسلمانوں نے تو ابھی جنگ لڑی ہی نہیں ہے، یہ ہم بتائیں گے کہ جنگ کیا ہوتی ہے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ بنو حوازن والے بہت زیادہ جنگجو قبائل، بہت زیادہ، کیونکہ یہ ہر وقت تو لڑتے رہتے تھے. تو یہ بہت بڑا قبیلہ تھا. ابھی اس کی تعداد آپ کو بتاؤں گا، آپ حیران رہ جائیں گے جتنی تعداد میں یہ لوگ آئے تھے لڑنے کے لیے. تو ایک تو یہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، دوسرا یہ واقعی میں جنگجو بہت زیادہ تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو تو ابھی لڑنا آتا ہی نہیں ہے، ان سے ہماری جنگ ہو جائے پھر ہم بتاتے ہیں ان کو کہ لڑائی ہوتی کیا ہے. تو یہ دو تین غلط فہمیاں تھیں بنو ثقیف والوں کو اور بنو حوازن والوں کو. تو انہوں نے کیا کیا، یہ سارے جو قبائل تھے ثقیف اور حوازن، انہوں نے مل کر اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ہم مسلمان اس سے پہلے کہ ہم پر آئیں حملہ کرنے، ہم چلتے ہیں مکہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے. تو ان میں انہوں نے اپنے سارے قبائل کو جمع کیا اور ان میں سے ایک لیڈر چنا.
उस लीडर का नाम क्या है? उसका नाम है मालिक बिन औफ। ये मालिक बिन औफ, ये अगरचे बाद में मुसलमान हो गए, लेकिन उस वक्त ये कुफार के सरदार थे। बनु सकीफ और बनु हवाज़िन ने मुश्तरका तौर पर इनको अपना सिपा सलार जो है वो मुंतखब कर लिया। तो तकरीबन इनकी तमाम कबीले की जो झेली शाखें होती हैं ना, वो भी साथ इनके मिल गई, सिवाय दो शाखों का नाम आता है, काब और किलाब। ये दो शाखें ऐसी थीं कि ये इन्होंने साथ नहीं दिया इस जंग में इन कुफार का मुसलमानों के खिलाफ, और अलग रहे। इसके अलावा जितने हवाजन सकीफ के कबीले थे, कबाइल थे, वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए। इनमें एक बहुत ही मशहूर शख्स था, इनमें एक बहुत ही मशहूर शख्स था जो कि जंगी एतबार से बहुत ज्यादा, आप समझ लें, हाव नो रखने वाला शख्स था, तजर्बाकार था। उसका नाम था दरीद, दरीद बिन समा उसका नाम था, या दुरैद भी कहते हैं उसको। बहरहाल, दरीद बिन समा जो था, ये इसकी उम्र थी 120 साल। ये 120 साल का बूढ़ा था, लेकिन बहुत तजर्बाकार था। और इसके जो मशवरे होते थे, उसको उसको बड़ी अहमियत दी जाती थी, क्योंकि इसकी सारी जिंदगी, जिस तरह मैंने बताया ना, बनु हवाजन बड़े जंगजू थे और जंग करते रहते थे, तो ये एक बड़ा उनका एक प्रोमिनेंट फिगर था इस हवाले से। ये बहुत तजर्बाकार था, इसको पता होता था कि आपने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है जंगी एतबार से, कहाँ हमला करना है, कौन सी जगह को चूज करना है, कौन से हथियार लेकर जाने हैं, और कैसे नफसियाती तौर पर दुश्मन पर काबू पाना है। तो इंतहाई तजर्बाकार बूढ़ा शख्स, 120 साल, लेकिन था आंखों से नाबीना, अंधा हो चुका था, नाबीना हो चुका था इस उम्र में। तो इन्होंने इस मशहूर जंगजू को भी अपने साथ ले लिया कि ये भी हमें कोई अपना कीमती मशवरा देता रहेगा, एक साहिबुर राय आदमी है, तो हम इससे भी मशवरा लेते रहेंगे। तो ये शख्स भी, जो दुर्रेद बिन समा था, ये भी जो है वो बनु हवाजन के साथ जो है इस जंग के लिए निकला, मुसलमानों के खिलाफ। तो इन बनु सकीफ और बनु हवाजिन का लश्कर जब जमा हुआ, तो इसकी तादाद कितनी थी? 20,000। ये 20,000 का लश्कर था, जो कि मुसलमानों पर चढ़ दौड़ने के लिए जो है वो ताइफ से निकला। तो 20,000 जो है ये इनकी तादाद थी, और इनकी क्यादत मैंने आपको बताया कि 33 साल नौजवान था, मालिक बिन औफ, ये उसके हाथ में इसकी क्यादत थी। अच्छा, यहाँ पर ना मालिक बिन औफ का भी आपको बताता हूँ कि मालिक बिन औफ जो इनका सरदार था, उसने भी बड़ी ही तरीके से अपने लश्कर को लेकर चला। आप उसका देखें कि उसने किस तरह से प्लानिंग की। सबसे पहला हुक्म क्या था उसका? सबसे पहला हुक्म उसका ये था कि अपने तमाम लोगों के लिए वो ये था कि भाई अकेले नहीं जाना, बल्कि अपने घर वालों को, यानी खवातीन और बच्चों को भी जंग में लेकर जाना है। ये कोई पिकनिक के लिए नहीं जा रहे थे, ये जंग के लिए जा रहे थे। लेकिन उसने क्या कहा कि अपने बीवी बच्चों को भी हर शख्स साथ लेकर चले। सिर्फ बीवी बच्चों तक बात रहती तो एक बात थी, उसने इससे भी आगे की बात की कि अपने जो मवेशी हैं, जो डंगर हैं, जो माल मवेशी हैं, बकरियां हैं, चौपाई हैं, उनको भी जंग में साथ लेकर चलो। तो लोगों ने कहा, जी इनको बच्चों को ले जाने का क्या फायदा, औरतों को ले जाने का क्या फायदा, और ये जानवरों को ले जाने का क्या फायदा? तो उसने कहा कि ये इसलिए लेकर जाना कि हर आदमी की पुश्त पर अगर इसकी फैमिली खड़ी होगी ना, इसके बीवी बच्चे खड़े होंगे, इसके जानवर, माल मवेशी, सब कुछ जंग के मैदान में होगा, तो वो भागने का नहीं सोचेगा, फिर वो जाँ मर्दी से लड़ेगा, जवां मर्दी से लड़ेगा। और उसको फिर शिकस्त देना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उसका जज्बा जो है वो बुलंद हो जाएगा कि मेरा तो सब कुछ ही इस मैदान जंग में है, अगर मैं हार गया तो मेरे हाथ से सब कुछ जो है वो चला जाएगा। तो ये उसने एक नफसियाती तौर पर अपने लोगों के लिए एक जो है वो प्लानिंग की इस हवाले से। तो इसने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि सब लोग अपने बीवी बच्चों समेत और अपने माल मवेशी समेत इस जंग में जंग करेंगे। तो ये लश्कर निकला, और ताइफ से जब ये निकला लश्कर, तो इन्होंने ये प्लानिंग की कि बजाय मुसलमान, जिस तरह मैंने आपको बताया, ताइफ की तरफ आए, हम लोग मक्कातुल मुकरमा चलते हैं हमला करने के लिए। तो ये ताइफ से निकले हैं हमला करने के लिए। तो एक वादी में पहुंचे, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक नक्शा बताया, उस नक्शे की तरफ दोबारा चलता हूँ आपको लेकर। ये ताइफ का शहर है। ताइफ से ये लोग निकले, वादी ओतास तक पहुंचे। वादी ओतास तक पहुंचे तो जो बूढ़ा शख्स था ना, 120 साल नाबीना, दुरैद बिन समा, उसने अपने लश्कर वालों से पूछा, ये कौन सी जगह है? तो लश्कर वालों ने बताया कि ये वादी वादी ओतास है। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि अरे, ये सबसे बेहतरीन जगह है जंग लड़ने के लिए। ये ऐसी वादी है कि इस वादी के पहाड़, नशेबो फराज, और इसके सारी जो तरतीब है, जंगी स्टाइल है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा सूट करती है। यहीं पर पड़ाव डाल लो, इससे आगे ना जाना। यहाँ पर रहते हुए मुसलमानों का वेट करो कि मुसलमान मक्का से चल के तुम्हारे पास आ जाए। तो ये लश्कर कुछ देर के लिए यहाँ रुक गया।
اب درید بن سما چونکہ نابینا تھا، اس نے یہاں پر آواز سنی بچوں کے رونے کی، عورتوں کے باتیں کرنے کی، مویشیوں کی ہنہنانے کی۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یہ مجھے آوازیں بچوں کی آ رہی ہیں، فیملی کی، عورتوں کی، یہ کیا چکر ہے؟ یہ کیوں آوازیں آ رہی ہیں عورتوں بچوں کی؟ تو پھر اس کو بتایا کہ جی جو آپ کا سپہ سالار ہے مالک بن عوف، انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے کہ تمام کے تمام جو ہے وہ شخص جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس جنگ میں شرکت کریں، تاکہ یہاں سے کسی کو بھاگنے کا خیال نہ آئے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ درید بن سما جو تھا، یہ جو شخص تھا بوڑھا، یہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو۔ اس کو اپنے اپنے سپہ سالار مالک بن عوف کو کہنے لگا کہ یہ انتہائی بے وقوفانہ فیصلہ ہے تمہارا کہ تم بیوی بچوں کو بھی لے کر آ گئے ہو جنگ کے اندر۔ جنگ میں بیوی بچوں کو کون لے کر آتا ہے؟ ان کو کسی سیف جگہ پر رکھتے، اگر تم جنگ جیت جاتے تو ان کے پاس واپس چلے جاتے، اور اگر تم قتل ہو جاتے، ہار جاتے، کم از کم وہ تو کسی محفوظ جگہ پر ہوتے۔ اب تمہارے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہے بچنے کا۔ اگر تم یہاں پر قتل ہو جاؤ گے تو تمہارے بیوی بچے بھی غلام بنا لیے جائیں گے، قیدی بنا لیے جائیں گے، یا قتل کر دیے جائیں گے دشمن کی طرف سے۔ تو یہ بہت ہی بڑا تم نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے۔ یہ درید بن سما جو بوڑھا شخص تھا، اس نے مالک بن عوف کے سامنے یہ بات رکھی، لیکن مالک بن عوف نے کہا کہ یہ بڈھا سٹیا گیا ہے، اس کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ اور اس نے اپنے لشکر والوں کو کہا کہ اس بوڑھے کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ جو میں نے حکم دیا اس کی تعمیل کرو اور ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لیے چلو۔ اب اس نے دوسرا حکم کیا دیا مالک بن عوف نے؟ اس نے کہا کہ ہم وادی اوتاس میں نہیں ٹھہریں گے، یہاں نہیں ٹھہریں گے وادی اوتاس کے اندر، بلکہ ہم اس سے بھی آگے جائیں گے، یعنی جتنا ہم مکہ کے قریب جا سکے، بیت اللہ کے قریب جا سکے، جائیں گے۔ تو اس نے اپنے لشکر والوں کو ایڑ لگانے کا حکم دیا کہ وادی اوتاس سے نکلو اور آگے چلو۔ تو وادی اوتاس سے نکل کر یہ لشکر سارے کا سارا آ گیا وادی حنین کے اندر۔ اس طرح یہ سارا لشکر وادی حنین میں پہنچا، اور وادی حنین کے پاس آ کر اس نے دیکھا کہ یہاں دونوں طرف پہاڑ ہیں، درمیان میں لڑائی کا میدان ہے۔ تو اس نے جو مالک بن عوف تھا، اس نے کہا یہ جگہ بہترین ہے، یہاں پر اپنے لشکر کا پڑاؤ ڈالو اور یہاں پر جو ہے وہ انتظار کرو مسلمانوں کے آنے کا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ کفار یہاں تک آ کر 20,000 کا لشکر وادی حنین میں طائف سے چلا ہے، اوتاس سے ہوتا ہوا وادی حنین میں آ کر اس نے یہاں پر پڑاؤ ڈال لیا۔ تو یہ تو ہو گئی دشمن کی بات۔ اب دیکھیں مکہ المکرمہ میں کیا ہو رہا ہے، وہاں بھی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا لگا کہ اس طرح سے جو ہے نا یہ بنو ثقیف والے اور بنو حوازن والے نا مسلمانوں پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی۔ آپ کے جیسے ہی کان میں اس کی اطلاع آئی، بھنک پڑی آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک صحابی کو بھیجا، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ۔ ان کو بھیجا کہ جائیں، اس علاقے میں جائیں اور جا کر معلومات کریں کہ اصل بات ہے کیا۔ تو یہاں وہ حضرت عبداللہ یہاں پر تشریف لائے، اس جگہ کے قریب آئے، اور یہاں پر آ کر انہوں نے سارے ماحول کا جائزہ لیا۔ اور ان کا نام تھا عبداللہ بن ابئی حضرت اسلمی، یہ نام تھا ان صحابی کا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے واقعے کی تفتیش کے لیے بھیجا۔ تو یہ آئے اور انہوں نے 1-2 دن یہاں رہے، اس علاقے کے قریب رہے، انہوں نے چھپ کے یہاں پہ گزارے اور تمام حالات معلوم کیے، اور پھر جا کر مکہ المکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جنگی تیاریوں کی ساری اطلاع کر دی کہ یا رسول اللہ، وہ تو 20,000 کا لشکر ہے، اور وہ تو اپنا مال مویشی، عورتیں، بچے، مرد بوڑھے سب لے آئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، اور وہ تو ڈو اور ڈائی پر آئے ہیں کہ یا تو مار دیں گے یا پھر مر جائیں گے۔ وہ تو اس طرح سے اپنے سارے مقابلے کا سامان لے کر آئے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صحابہ کو جمع فرمایا اور فوراً جو ہے وہ مکہ سے کوچ کرنے کا حکم فرمایا کہ ہم یہاں سے جائیں گے اور آگے جا کر لڑیں گے، مکہ میں ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ 5 شوال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی جانب روانہ ہوئے مکہ سے۔ یہ بیت اللہ ہے، یہاں سے مسلمان روانہ ہوئے ہیں حنین کی طرف 5 شوال کو، اور تقریباً 5 دن مسلمانوں کو لگے یہاں پہنچنے میں۔ آہستہ آہستہ یہ چلتے گئے، پڑاؤ ڈالتے رہے اور پہنچتے رہے۔ تو 10 شوال کی شام کو یہ وادی حنین میں مسلمان بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے عادت مبارکہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی نبی علیہ السلام جاتے تھے، شہر سے نکلتے تھے، تو پہلے شہر کا والی کسی کو بنایا کرتے تھے، امیر بنایا کرتے تھے۔ تو آپ کو میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ مکے کا والی کون تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اس کا نام آتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک بڑے نوجوان صحابی کو مکے کا گورنر بنایا تھا، یا مکے کا والی بنایا تھا۔ اس کا نام کسی کے ذہن میں ہے؟ ان کا نام تھا عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان صحابی تھے۔
ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کا امیر بنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا مکے کے گورنر بنائے تھے، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی امیر رہے، اور آپ کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہی امیر رہے، اور جس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی دن ان کا بھی انتقال ہوا۔ یہ میں نے تفصیل آپ کو پچھلے لیکچر میں بتائی تھی۔ بہرحال، تو ان کو عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا مکے کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر جو ہے وہ حنین کی طرف روانہ ہو۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ سے مکہ آئے تھے فتح مکہ کے لیے، تو کسی کو یاد ہے کہ کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی؟ 10,000، بالکل صحیح، 10,000 مسلمانوں کی تعداد تھی۔ تو سوال ہے یہ 2,000 کہاں سے آگے؟ اور مسلمان ہو کے، بالکل، جو مکے میں مسلمان ہوئے لوگ، جو نئے نئے مسلمان ہوئے، وہ بھی وادی غزوہ حنین لڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح 10,000 پلس 2,000، 12,000 کی تعداد مسلمانوں کی بن گئی۔ تو مسلمانوں کا لشکر تھا 12,000 کا، اور بنو ثقیف اور حوازن کا کتنا تھا؟ 20,000 کا لشکر۔ تو 20,000 ورسز 12,000 کا یہ مقابلہ ہے۔ اچھا، آپ دوبارہ چلتے ہیں دشمن کے لشکر کی طرف کہ ان کے حالات آپ کو تھوڑے سے اور بتاتے ہیں۔ جو مالک بن عوف تھا، جو ان کا سردار تھا، 33 سالہ نوجوان تھا بنو حوازن اور ثقیف کا، اس نے کیا کیا جنگ کے لیے؟ اس نے ایک تو اپنی قوم میں بڑی شورا افاق قسم کی، شعلہ بیانی قسم کی تقاریر کی کہ اپنے لوگوں کے جذبات کو ابھارا جائے۔ مثال کے طور پہ اس نے یہ کہا کہ اے لوگوں، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے جنگ ہی نہیں کی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج تک مسلمانوں نے کسی سے جنگ کی نہیں، کسی ڈھنگ کے بندے سے تو لڑائی آج تک ہوئی نہیں مسلمانوں کی، ہم بتائیں گے آج مسلمانوں کو کہ لڑائی کیا ہوتی ہے۔ یہ اپنے لشکر کو ابھارنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو بڑے ناتجربہ کار لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، جو مسلمان لڑنے آ رہے ہیں یا ہم لڑنے جا رہے ہیں، یہ تو ہمارا واسطہ کس سے پڑ رہا ہے؟ ناتجربہ کار لوگوں سے۔ اوور کانفیڈنٹ ہو رہا ہے اب یہ نا، کہہ رہا ہے یہ تو ناتجربہ کار لوگوں سے جو ہے ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ ان کو تو ہم پہلے حلے میں ہی ان کی جو ہے وہ چھٹی کر دیں گے۔ تو یہ اپنی قوم کو ابھارنے کے لیے اس قسم کی تقاریر کر رہا ہے حنین کے اندر موجود ہو کے۔ اور اس نے کیا کیا؟ صفوں کی ترتیب، جو 20,000 کا لشکر تھا، اس کی صفوں کی ترتیب بنائی۔ وہ ترتیب کیا بنائی؟ سب سے پہلے اس نے کھڑا کیا آگے گھوڑ سواروں کو، جتنے گھوڑے پر سوار تھے، راکبین تھے، سب سے پہلے ان کی صفیں بنائی سب سے آگے۔ پھر ان کے پیچھے بنائی صفیں پیدل لڑنے والوں کے لیے، جو پیدل تھے ان کی صفیں بنائی۔ اس کے بعد اس نے صف بنائی پیچھے عورتوں کی، عورتوں کی بھی صف بنائی۔ عورتوں کے بعد اس نے پھر صف بنائی بکریوں کی، اور اس کے بعد پھر پیچھے چوپایوں کی اس نے صف۔ اس طرح سے اس نے پورا لشکر کا جو جو میدان تھا، جنگ کا میدان تھا، اس طرح اس نے اس طریقے سے جو ہے اس کو ترتیب دیا۔ عرب کی ایک عادت تھی لڑائی میں ہمیشہ، وہ عادت یہ تھی کہ جب بھی انہوں نے خون ریز قسم کی جنگ لڑنی ہوتی تھی نا، یعنی کہ جس میں ان کو جان کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ بس جان دے دینی، آج دشمن کو چھوڑنا نہیں ہے، تو یہ کرتے کیا تھے کہ یہ تلواروں کی جو رکھنے کی جگہ ہوتی ہے نا، میان جسے کہتے ہیں، سب سے پہلے اس کو توڑ دیتے تھے کہ نہ میان ہوگی، نہ تلوار جو ہے اس کو کبھی اس میں رکھنے کا خیال آئے گا۔ یعنی یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ آج جو ہے ہم بپھرے ہوئے ہیں، آج ہم سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے سب یہ یہاں پر یہ کام کیا، مالک بن عوف نے اپنے تمام لشکر کو، جو 20,000 کا لشکر تھا، اس کو یہ حکم دیا کہ اپنی سب میانیں توڑ دو۔ تو سب نے جو یہاں پر میان جو ہے وہ سب نے یہاں پر توڑ دی، اور اس نے پھر حکم دیا، مالک بن عوف نے اپنے لشکر سے کہا کہ جب بھی دشمن پر جیسے ہی تمہاری نگاہ پڑے نا، تم نے میرے حکم کا انتظار نہیں کرنا، تم نے فوراً دشمن پر جا کر حملہ کر دیا۔ تو یہ بھی اس نے اپنے جو ہے وہ لشکر کو اس طریقے سے تیار کیا۔ اچھا، پھر اس نے ایک اور بڑی زبردست قسم کی نا پلاننگ کی جنگی اعتبار سے۔ اس نے جنگی اعتبار سے پلاننگ یہ کی کہ اس نے کہا کہ ہم اپنا 20,000 کا لشکر جو ہے نا، اس کو تو استعمال کریں گے ہی کریں گے۔ ہم ایسا کریں گے کہ جو میدان جنگ ہے نا، جو وادی ہے، اس کو بھی بطور لشکر مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ کیسے بلا؟ یہ جو وادی حنین تھی جہاں پر اس نے پڑاؤ ڈالا تھا، یہ ایسے نہیں ڈالا تھا، بڑا سوچ سمجھ کے اس نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ وہ یوں ڈالا تھا کہ اس وادی کے دونوں طرف تھے پہاڑ۔ مثال کے طور پہ ایک تصویر سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نقشہ، یہ مکہ ہے، اور یہ مسلمانوں کا لشکر جو ہے ہوتا ہوتا وادی حنین میں پہنچ رہا ہے۔ یہ وادی حنین ہے۔ اس وادی حنین میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سرخ لکیریں نظر آ رہی ہیں دونوں طرف۔ آپ یہ سمجھیں ایک لمحے کے لیے کہ یہ پہاڑ ہے دونوں طرف، اور یہ درمیان میں وادی ہے،
اور مسلمانوں کا لشکر یہاں سے، مسلمانوں کو نہیں پتا ہے کہ وادی حنین تک پہنچ گیا، مسلمان تو یہاں سے گزر کے آگے جا رہے ہیں لڑنے کے لیے طائف کی طرف۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس وادی کو بھی بطور ہتھیار استعمال کیا، اور مالک بن عوف نے کہا کہ اپنے جو تیر انداز ہے نا، مختلف تیر انداز، ان کی ٹولیاں بنائی اور ان کو پہاڑوں میں چھپا دیا، دونوں طرف، اوپر اور نیچے، دونوں طرف پہاڑوں میں چھپا دیا، کہ جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر یہاں سے گزرے گا دونوں پہاڑوں کے درمیان میں سے، سب نے 20 کے 20 ہزار نے حملہ شروع کر دینا ہے اور تیر مارنا شروع کر دینا ہے مسلمانوں، تاکہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے اور مسلمان یہیں سے تتر بتر ہو جائیں۔ یہ اس نے ایک پلاننگ کی یہاں پر، اور اپنے لوگوں کو، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خود پیش قدمی کر چکا تھا، طائف سے نکل چکا تھا، تو مسلمانوں کے حنین میں پہنچنے سے پہلے، ویل بیفور ٹائم، وہ پورا لشکر لے کر وادی حنین میں آ کر بیٹھ گیا تھا، اور وادی حنین میں آ کر اس نے اچھی اچھی جگہوں پر، یعنی پانی پر، اونچائی پر، صاف ستھری زمین پر، ان پہاڑوں پر، ان کے غاروں پر، سب پر اس نے آرام سے قبضہ کر کے اپنی پوری پلاننگ کر لی تھی، مسلمان ابھی یہاں تک پہنچے ہی نہیں۔ تو یہ ایک اچھا ٹائم مل گیا کفار کو اپنی پلاننگ کرنے کا اور اپنے قدم جمانے کا، اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ تقریباً ان کو خدا نخواستہ نیست و نابود کرنے کی پلاننگ کا سارا انتظام انہوں نے مکمل کر لیا۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان پہاڑوں کے اوپر جا کر اس نے اپنے لوگوں کو، تیر اندازوں کو چھپا کے بٹھا دیا، کہ جیسے ہی مسلمان یہاں سے گزرے فوراً ان پر تیروں کی بارش شروع کر دی جائے۔ تو یہ بھی کام اس نے کیا یہاں پر، اور علماء نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ اتنی زبردست اس کی چال تھی، اگر اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی نہ ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد مسلمانوں کے ساتھ نہ ہوتی، تو یہ ایسی چال تھی کہ اس سے مسلمان صفایا ہو جاتا مسلمانوں کو لشکر، اور یہ ہوا بھی کچھ حد تک۔ ابھی آپ کے سامنے جنگ کے حوالے آئیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس چال کی وجہ سے مسلمانوں کو کتنا نقصان ہوا۔ اس نے ایک اور کام کیا، وہ آخری کام بڑا دل دہلانے والا کام۔ وہ کیا کام کیا اس مالک بن عوف نے؟ اس نے یہ کیا کہ دشمن پر نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے ایک اور چال چلی۔ وہ چال یہ چلی کہ اس نے جتنی عورتیں تھیں نا اس جنگ کے اندر، جتنی عورتیں لے کر آئے تھے ساتھ، یہ خواتین گھر کی ساری، ان کو بھی اونٹوں پر بٹھا دیا، ان کو بھی اونٹوں پر بٹھا کر ان کا حلیہ بھی جو ہے وہ مردوں کی طرح بنا کر ایسے بٹھا دیا کہ دور سے دیکھنے والا لگے کہ یہ دشمن کی فوج ہے، یعنی یہ بھی دشمن کی آرمی ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے تمام کی تمام عورتوں کو بھی جو ہے وہ، 1,000 اونٹوں کی تعداد آتی ہے کہ 1,000 اونٹوں پر اس نے عورتوں کو سوار کر کر دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جو ہے وہ بٹھا دیا، کیا تاکہ دشمن یہ دور سے دیکھے تو کہے کہ پیچھے اور لشکر جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے کھڑا ہوا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو یہ ساری پلاننگ تھی مالک بن عوف کی طرف سے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی معلومات آپ نے حاصل کی اپنے جو ہے وہ، جو آپ نے جاسوس بھیجا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے، اور جتنی اطلاعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی تھیں دائیں بائیں سے، وہ تمام اطلاعات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ تشریف لے گئے حنین کے اندر، اور مسلمان جو ہے وہ تقریباً 12,000 ان کی تعداد آتی ہے، جس میں 10,000 جو ہے وہ لشکر ہے جو کہ مدینہ المنورہ سے آیا تھا، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ مدنی مسلمان، آپ سمجھ لیں، ایک ٹرم بول رہا ہوں، مدنی مسلمان۔ مدنی مسلمان کون ہے؟ جو 10,000 کا لشکر مدینہ سے مکہ آیا تھا فتح مکہ کے لیے، اور مکی مسلمان ایک ٹرم سمجھ لیں، سمجھنے کے لیے سمجھ لیں کہ 2,000 مکی مسلمان تھے اس میں، اور 10,000 کے قریب جو تعداد آتی ہے وہ مدنی مسلمانوں کی تعداد ہے، اس طرح 12,000 جو ہے مسلمانوں کی تعداد بن جاتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا نا کہ کفار کے پاس اتنی تعداد کے اندر لوگ ہیں، تو نبی علیہ السلام نے بھی ظاہری بات ہے پھر اسلحہ، زرہیں، گھوڑ سوار اور یہ تمام چیزیں، اسباب مالی اعتبار سے، مادی اعتبار سے جمع کرنے کی پلاننگ کی۔ تو یہاں پر کتابوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا نوفل بن حارث، ان سے آپ نے 3,000 نیزے ادھار لیے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے کہا کہ مجھے 3,000 نیزے جو ہے نا وہ ادھار دے۔ اور اسی طرح ایک اور قریشی سردار صفوان بن امیہ، جن کا قبول اسلام کا واقعہ پچھلی کلاس میں سن چکے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ تو بعد میں مسلمان ہوئے، تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں کچھ زریں ادھار دیں، لوہے کا جو لباس ہوتا ہے، زریں جسے کہتے ہیں جنگ کے لیے، انہوں نے، نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہمیں کچھ زریں جو ہے وہ ادھار چاہیے، اور واپسی کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری ہے، میں آپ کو پوری تعداد جتنی لوں گا اتنی آپ کو واپس کروں گا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ چیزیں ادھار لی۔ تو یہاں پر صفوان بن امیہ کا ایک بات چیت آتی ہے نبی علیہ السلام سے، کہ جب نبی علیہ السلام نے ان سے زریں ادھار مانگی نا، تو صفوان بن امیہ نے یہاں کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا آپ میرا یہ اسلحہ غصب کرنا چاہتے ہیں؟ جو آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں میں آپ کو دے دوں گا، لیکن کیا آپ مجھے واپس نہیں کریں گے؟ کیا آپ خدا نہ خواستہ اس کو غصب کر لیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا لا بل آریتن مضمونتن، نہیں بلکہ میں آریتن یعنی ادھار لے رہا ہوں، ضمانت پر لے رہا ہوں، میری ضمانت ہے، میں تمہیں یہ سارے کے ساری زرے جو ہے وہ واپس لوٹاؤں گا۔ اور اس کے بعد جب یہ مسلمان ہو گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زریں ان کو واپس فرمائی، جیسے لی تھی کہا تھا واپس دوں گا، لیکن اس میں کتابوں میں لکھا ہے کچھ زریں گم گئی تھیں، جنگ کے دوران لڑائی ہوئی، گم گئی، ٹوٹ گئی، خراب ہو گئی، جو بھی آپ سمجھ لیں، تو کم تھیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیں تو پوری نہیں تھیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ لے لو جتنی ہیں، اور اس کے باقی جو مسنگ ہے ان کے بدلے تمہیں میں اس کی قیمت ادا کر دیتا ہوں۔ لیکن اس موقع پر یہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے، یہ خوش ہوئے بہت زیادہ اس موقع پر، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں جو آپ نے جو گمشدہ اسلحے کا ذکر کیا ہے، گمشدہ زیروں کا ذکر کیا ہے، میں ہرگز اس کا تاوان آپ سے نہیں لوں گا، اے اللہ کے رسول، آج مجھے مال سے زیادہ اسلام سے محبت ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے اس موقع پر جو ہے وہ لینے سے، ان کا تاوان لینے سے انکار فرمایا۔ اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کفار وادی حنین میں پہنچ چکے ہیں، ساری پلاننگ کر لی ہے، پہاڑوں میں چھپ کے بیٹھ گئے تیر انداز، اور مسلمان یہاں سے گزر رہے ہیں۔ اب مسلمان بے خبری کے عالم میں گزرے، ان کو نہیں پتا کہ یہ دائیں بائیں پہاڑوں کے اندر کیا چھپا بیٹھے ہیں اور کیا معاملات ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ہی مسلمان وادی حنین کی نشیبی جگہوں سے گزرنے لگے تو کیا ہوا کہ اچانک ان پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی، تیروں کی موسلا دھار بارش وہ شروع ہو گئی۔ اور جب مشرقین نے ہر طرف سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کی تو جو مسلمانوں کا لشکر تھا یہ منتشر ہونا شروع ہو گیا، بھگدڑ مچ گئی، ادھر ادھر لوگ بھاگنا شروع ہو گئے۔ اب ظاہری بات ہے، ایک لشکر ہے، اس پر جب ہزاروں لوگ تیر پھینکیں گے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ اس کو امیجن کریں، آپ کو ساری بات سمجھ میں آئے گی کہ وہاں بھگدڑ نہیں مچے گی تو کوئی سسٹینیبلٹی والا کام تو نہیں ہے کہ وہ لوگ کھڑے رہے انتظار کرتے رہے دیکھتے رہے تیر آ رہے ہیں، وہ بھاگیں گے ادھر ادھر جان بچانے کے لیے۔ تو یہاں پر لوگوں نے کیا کیا کہ فوراً لوگ جو ہے وہ چاروں طرف سے جو ہے وہ منتشر ہونا شروع ہو گئے، اور حالات جو ہے مسلمانوں کے لشکر کے بدلنے شروع ہو گئے۔ جو مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آسانی کے ساتھ جو ہے سارے لشکر کو ہینڈل کر لیں گے، لیکن یہاں پر صورتحال بالکل اس کے برعکس ہو گئی۔ اچھا، یہاں پر ایک اور واقعہ بھی پیش آئے اس جگہ سے پہلے پہلے یہ آخری لائن آپ دیکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے نو مسلم یعنی جو نئے مسلمان تھے، جس طرح میں نے ایک ٹرم آپ کو بتائی تھی مکی مسلمان، آپ سمجھ لیں، تو جو نئے نئے مسلمان تھے، جو مکی مسلمان تھے، ان کی زبان سے مسلمانوں کے لشکر کی کثرت سے متعلق ایک جملہ نکل گیا۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 12,000۔ تو مسلمانوں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے ابھی اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت وقت نہیں گزارا تھا اور وہ مجاہدے والی زندگی نہیں گزاری تھی جو 10,000 مدنی مسلمانوں نے گزار چکے تھے، تو ان کی زبان سے مسلمانوں کے لشکر کی 12,000 تعداد کو دیکھ کر یہ جملہ نکلا کہ آج ہم قلت کی وجہ سے یعنی کمی کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی آج ہماری تعداد اتنی ہے کہ آج ہم ہارنے والے نہیں ہیں، آج تو ہم یوں غلبہ پا لیں گے اپنے دشمن کو۔ یہ چند مسلمانوں کی طرف سے جو نئے مسلمان تھے، جو مکی مسلمان آپ سمجھ لیں، ان کی زبان سے یہ ایسا جملہ نکلا جو کہ اللہ رب العزت کی ذات کو اس ناپسند ٹھہرا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ناپسند ٹھہرا، اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کی آیت، اس موقع پر جو ہے یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے سورہ توبہ کی، یہ نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، میں تلاوت کر دیتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ یہ سورہ توبہ کی آیت حنین کے موقع پر، اس پہ آپ آیت میں دیکھ رہے ہیں لفظ یوم حنین، حنین کا لفظ بھی قرآن پاک کے اندر آیا، تو یہ حنین کا ذکر ہے قرآن پاک کے اندر کہ حنین کے دن جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں ڈال دیا، یعنی دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ ان نوجوانوں کا بیان آ رہا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم آج ہم اتنی کثرت میں ہیں کہ آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بات پسند نہیں آئی، اور انہوں نے کہا کہ تمہاری کثرت نے تم کو دھوکے میں ڈالا ہے، بس وہ کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ آپ جنگ کے حالات ابھی انشاءاللہ دیکھیں گے، سنیں گے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی ہے، تو مسلمانوں کی جو کثرت تھی وہ کیا ہو گئی؟ قلت میں بدل گئی، منتشر ہو گئے، ہبڑ دبڑ مچ گئی،
اور لشکر جو تھا وہ سارا آگے پیچھے ہو گیا، اور جو ایک سینٹرل کمانڈ تھی اس سے وہ لوگ الگ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ کثرت جو تمہیں فخر تھا، جو تمہیں دھوکا تھا اس کثرت کا، وہ تتر بتر ہو گئی منٹوں سیکنڈوں کے اندر، اور تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئی۔ اور زمین باوجود وسیع ہونے کے تم پر کیا ہو گئی؟ تنگ ہو گئی، اور پھر تم کیا ہو گئے؟ پشت پھیر کر بھاگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تسکین اتاری اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل ایمان کے دلوں پر، اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ تو آخر میں کون جیتا؟ مسلمان جیتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کافروں کو سزا دی، لیکن شروع میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں اس کثرت نے تمہیں ایسا خود پسندی میں ڈالا کہ وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی۔ تو اس میں ابتدائی طور پر حنین کے اندر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں جمے رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقل آگے بڑھتے رہے اس تیروں کی بارش کے اندر، جبکہ جو لشکر تھا پیچھے وہ آگے پیچھے منتشر ہونا شروع ہو گیا، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگ پڑا۔ تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل ایمان کے دلوں پر ایسے تسکین اتاری، اور پھر ایسے لشکروں کو اتارا۔ کیسے لشکروں کو اتارا؟ یعنی فرشتوں کو اتارا۔ تو دو جنگوں کے اندر فرشتوں کے نزول کا ذکر ہے، ایک آپ کے سامنے غزوہ بدر جس کا تفصیلی واقعات آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور ایک غزوہ حنین۔ ان دو غزوات میں جو ہے وہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، لیکن فرشتوں نے جو بنفس نفیس قتال کیا ہے وہ صرف غزوہ بدر میں ہی کیا ہے۔ یہاں پر اتارے تو گئے ہیں فرشتے حنین کے اندر، لیکن ان کے بارے میں قتال نہیں آتا کہ انہوں نے قتال کیا ہو، بس دشمن کے دلوں پر روب ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ اور ایک صحابی کا قول بھی آتا ہے، آگے تفصیل آئے گی بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے آسمان سے کالی چادر اتر رہی ہے، آسمان سے ایک دم کالی چادر آئی ہے، اور کالی چادر کے اندر ایسا لگ رہا تھا چونٹیاں ہیں، یعنی چونٹیوں جیسی مخلوق ہے، اور وہ پورے لشکر کے درمیان میں پھیل گئی ہے، اور وہ فرشتے تھے۔ تو اس جنگ کے اندر جو ہے وہ فرشتوں کا نزول بھی ہوا۔ تو یہ وہ آیت ہے سورہ توبہ کی کہ ان لوگوں کے بارے میں عطاب اور وعید نازل ہوئی جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آج ہم کثرت کی وجہ سے جو ہے وہ قلت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ مسلمانوں کا، جو نئے نئے مسلمان تھے ان کی زبان سے نکلا، تو ان کو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہوئی۔ تو میں نے آپ کو بتایا جس طرح یہ پہاڑوں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ، تو جیسے یہ لوگ جو ہے وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے اور مسلمانوں پر حملہ کیا، اور مسلمان جو ہے وہ پھر منتشر ہو گیا ان کا لشکر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے رہے، جمے رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقل آگے بڑھتے رہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے چچا تھے، تو آپ کی جو جس جانور پہ آپ سوار تھے اس کی جو لگام تھی آپ کے چچا کے ہاتھ میں تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقل آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو ہے وہ اس کی جو آپ کا جو خچر تھا اس کا نام تھا دلدل، تو وہ تو دلدل تھا، اس کی جو لگام تھی وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھی۔ اور جو رکاب ہوتی ہے نا، اس میں پاؤں رکھتے ہیں جانور کے اوپر جب بیٹھتے ہیں، تو نیچے پاؤں رکھنے کی جگہ ان کو کہتے ہیں رکاب۔ تو اس کی رکاب جو تھی نا وہ ابو سفیان بن حارث، انہوں نے جو ہے وہ، یہ آپ کے تایا کے بیٹے تھے، چچا کے بیٹے تھے، انہوں نے اس رکاب کو پکڑا ہوا تھا، لگام پکڑی ہوئی تھی حضرت عباس نے، اور رکاب جو تھا وہ پکڑا ہوا تھا ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو ان لوگوں نے جو ہے یہ اس کا وہ نقشہ تھا سارا۔ تو جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر پر وادی حنین کے مقام پر رات کی تاریکی پر اچانک دشمن نے حملہ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اس کا خوفناک منظر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانی اس کا ہم واقعہ سنتے ہیں کہ یہ جب ایک دم تیروں کی بارش ہوئی ہے، اس وقت جنگ کا منظر کیا تھا۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا جو لشکر پیچھے تھا 12,000 کا، جب وہ منتشر ہو گیا، اپنی جان بچانے لگا، ادھر ادھر بھاگنے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صرف 10 سے 12 لوگ رہ گئے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیرے ہوئے تھے، اور ان کے نام بھی سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، کہ ان میں سب سے پہلا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، آپ کی سواری کے قریب ہیں، وہ یا آپ کی حفاظت کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کا نام آتا ہے، حضرت علی کا نام آتا ہے، حضرت عباس کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے جو خچر کی لگام تھی وہ انہی کے ہاتھ میں تھی، حضرت فضل بن عباس کا نام آتا ہے، اسامہ بن زید کا نام آتا ہے، اور چند دیگر آدمیوں کا نام آتا ہے
کہ یہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو یہاں پر جو نو مسلم لوگ تھے، نو مسلم تو نہیں لیکن جو ایسے لوگ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا غزوہ حنین کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، اسلام کو قریب سے دیکھیں گے، پھر سمجھ میں آئے گا تو قبول کریں گے، نہیں آئے گا تو نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو بھی اجازت دے دی، جیسے اس میں نے آپ کو نام بتایا صفوان بن امیہ کا، نوفل بن حارث کا، یہ سارے لوگ اس جنگ میں مسلمان نہیں تھے لیکن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا نا کہ مسلمانوں پر اچانک سے حملہ ہو گیا اور مسلمان جو ہے وہ تتر بتر ہو گئے، منتشر ہو گئے ہیں، اور جنگ کا ایک دم پاسا جو ہے وہ پلٹ چکا ہے اور مسلمان ظاہری طور پر لگ رہا ہے کہ شکست کھا چکے ہیں، تو یہ چہ مگویاں کرنے لگے۔ ان میں سے بہت ساروں کے دل ٹھنڈے ہو گئے کہ چلو اچھا ہوا، ہمارا بدلہ جو ہے وہ بنو ثقیف نے، بنو حوازن نے مسلمانوں سے لے لیا، کہ ان کو جو ہے وہ شکست دینے کے قریب چلے گئے۔ تو ان کئیوں کے دل تو ایسے تھے کہ وہ خوش ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس موقع پر صفوان بن امیہ کا واقعہ آتا ہے کہ جب انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ہزیمت جو ہے مسلمانوں کو اٹھانی پڑ رہی ہے، تو وہ خوشی میں جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کا جو یہ سحر تھا، یہ جادو تھا جو ہم پر کیا مکے میں، اس کا آج تو بٹا بیٹھ گیا، خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ بات سن رہے تھے صفوان بن امیہ، جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی بات آپ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ آج سحر کا خاتمہ ہو گیا، ان کو خاموش کروا رہے ہیں کہ خاموش، اللہ تیرے منہ کو بند کرے، میرے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ قریش کا ہی کوئی آدمی میرے اوپر نگہبان بنے اور میرا مربی ہو، اس کے مقابلے میں قبیلہ حوازن کا کوئی شخص میری تربیت کرے۔ یعنی کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی مسلمانوں کو اگر آج خدا نہ خواستہ شکست ہو جاتی ہے تو مکے پر کس کی حکومت آ جائے گی؟ ثقیف کی، حوازن کی، طائف والوں کی نا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ صفوان بن امیہ قریشی تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں پھر بھی اس حال میں پسند کرتا ہوں کہ آج قریشی ہی جیتے، کیونکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اوپر اگر کوئی حکمرانی کرے تو وہ قریش کا ہی کوئی آدمی کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میرے اوپر حکمرانی کرے، اور میں قبیلہ حوازن کی حکمرانی اپنے اوپر بالکل پسند نہیں کرتا۔ تو اس موقع پر بس صفوان بن امیہ کا یہ کال، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اور شخص تھا، اس کا نام آتا ہے شیبہ بن عثمان۔ شیبہ بن عثمان کا آتا ہے کہ شیبہ بن عثمان جو تھا، یہ اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے صرف 12 افراد، تو یہ آئیڈیل موقع ہے میرے پاس کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کر دوں، شہید کر دوں، اس موقع سے فائدہ اٹھا لوں۔ تو یہ یہ کیوں کرنا چاہتا تھا؟ یہ اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ اس کا باپ قتل ہوا تھا جنگ کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں، غزوہ احد میں اس کا باپ قتل ہوا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں، تو اس نے کہا تھا کہ میں اپنے باپ کا بھی بدلہ لوں گا آج۔ تو اس نظریے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اس نازک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اپنی تلوار لے کر۔ تو لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا قریب جانے کا، فوراً مجھ پر غشی طاری ہوئی، میں بے ہوش ہوا اور گر پڑا، میں قریب ہی نہیں جا سکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو مجھے پتہ لگا، مجھے یہ بات پتہ لگی کہ مجھے اللہ کی طرف سے آپ تک پہنچنے سے روکا گیا، اور اس بات کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ تو یہ پھر بعد عثمان، شیبہ بن عثمان بن نبی طلحہ، یہ اس موقع پر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ اچھا، اس موقع پر جب مسلمانوں کے اوپر یہ حال آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صرف 12 افراد رہ گئے، 12,000 میں سے صرف 12 افراد کم و بیش آپ کے پاس رہ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اپنی پیروں پر جمے رہے اور مستقل آگے بڑھتے رہے۔ وہاں سے دشمن آگے بڑھ رہا ہے، یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ کے چند رفقا آپ کے ساتھ ہیں۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا؟ آپ نے 3 مرتبہ پکارا۔ کیا پکارا؟ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ یہ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ میں سچا نبی ہوں، اور اللہ نے مجھ سے جو فتح کا وعدہ کیا ہے اور میری عصمت کا اور حمایت کا وعدہ کیا ہے وہ بالکل حق ہے، اس میں کسی قسم کا کذب کا کوئی امکان نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور جیسے ہی نبی علیہ السلام نے یہ اونچی آواز سے پکارا تو آپ فوراً، عباس آپ کے ساتھ تھے جو آپ کے جانور کی لگام کو تھاما ہوا تھا، سواری کی لگام کو تھاما ہوا تھا، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فوراً مہاجرین کو اور انصار کو آواز دے، انصار اور مہاجرین کو بلائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں کہا؟ علماء نے لکھا ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آواز تھی نا وہ بہت اونچی تھی۔ عرب کے اندر اس دور میں آپ یہ بات سمجھیں کہ اس دور میں لاؤڈ سپیکر کا دور تھا نہیں، کوئی ایسا گیجٹ نہیں تھا، کوئی ایسا موڈس آپرینڈی نہیں تھا کہ وہاں سے ہم بولیں تو لاؤڈ آواز جائے۔ تو اس میں یہ بہت بڑی خوبی ہوتی تھی
کسی شخص کی اگر اس کی آواز لاؤڈ ہوتی تھی، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت دی تھی کہ ان کی آواز بہت زیادہ اونچی تھی، جب پکارتے تھے تو وادیوں کی وادیوں میں ان کی آواز جو ہے وہ فلوٹ کر جایا کرتی تھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے کہا، عباس آئیے اور فوراً آواز دیجئے، مہاجرین کو اور انصار کو بلائیے واپس، جو یہ منتشر ہو گئے آئیے ان کو اکٹھا کیجئے۔ تو یہاں پر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی اونچی آواز سے نعرہ لگایا، یا معاشر الانصار، یا اصحاب السمرہ، کیا کہا؟ اے گروہ انصار، اے وہ لوگ جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی، یعنی موت پر بیعت کرنے والے کہاں ہیں؟ انصار کہاں ہیں؟ موت پر بیعت کرنے والے کہاں ہیں؟ موت پر بیعت سے مراد میں نے آپ کو بتایا جنہوں نے صلح حدیبیہ میں کیکر کے درخت کے نیچے جو ہے وہ بیعت رضوان میں حصہ لیا تھا، ان لوگوں کو جو ہے وہ آواز دی۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ آواز صحابہ جو جانثاران نبی تھے ان کے کانوں تک پہنچی، وہ فوراً جہاں تھے اپنے جگہوں پر، جن کا منہ جس طرف بھی تھا، سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لیا اور فوراً اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے، اور ایک دم سب پلٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایسے دیوانہ وار جمع ہوئے جیسے کسی شمع، جلتی ہوئی شمع پر پروانے جمع ہوتے ایک دم۔ اس طرح یہ شمع جو تھیں، یہ جو پروانے تھے، یہ شمع نبوت کے گرد جمع ہو گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب جمع فرما لیا، اس کے بعد فوراً حکم دیا کہ مشرکین پر ٹوٹ پڑو۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ فوراً جو ہے وہ مشرکین پر حملہ کرنا شروع کر دو۔ تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا یہ وقت ہے تنور کے جوش مارنے کا، یعنی اب جنگ صحیح خوب گرما گرمی کے لیول تک پہنچ گئی ہے، اب موقع ہے کہ اپنی جوہر دکھلاؤ۔ تو یہاں پر انصار اور مہاجرین نے مل کر جو ہے وہ دشمن پر حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ وہ پھر مسلمانوں نے اس جنگ میں فتح حاصل کی۔ اور اس جنگ کے مزید پہلوؤں میں یہ آتا ہے کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ کیسے مدد فرمائی میں نے آپ کو بتایا کہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا اس جنگ کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کنکری اٹھائی، زمین پر سے کچھ کنکریوں کی مٹھیاں اٹھائیں، دو مٹھیاں اٹھانے کے بعد مٹی کو دشمن کی آنکھوں میں ایسے کر کے پھینک دیا، جس سے ایک دھول بچ گئی پورے لشکر کے اندر، اور اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کا جو روب تھا یہ کفار کے دل میں ایسا بیٹھا کہ وہ پسپا ہو گئے۔ اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو کنکریاں تھیں، جو مٹی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹھی کے اندر، وہ ایک قسم کا ایسا مادی اسلحہ بن گیا جس کے ذریعے حنین کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور کنکریوں اور مٹی کی وہ دو مٹھیاں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے چہروں پر پھینکا، اس میں سے ہر کوئی اس کے اثر کو محسوس کرنے لگا، اور کہ گویا ہماری ہر ایک کی آنکھوں میں گویا وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا ایک جملہ، ان ہزمو و ربی محمد، محمد کے رب کی قسم کافر شکست کھا گئے۔ ان ہزمو و ربی محمد، کہ محمد کے رب کی قسم کفار جو ہے اس موقع پر شکست کھا گئے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ سارے نیریٹو وہ بیان کر رہے ہیں، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دیکھنے لگا کہ جنگ ابھی پہلی حالت ہی پر جاری تھی، مگر جیسے ہی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مٹی کی مٹھیاں، کنکریاں دشمن کی طرف پھینکی، تو میں نے دیکھا یکا یک جنگ کا پاسا پلٹ گیا، اور دشمن کا زور ٹوٹ گیا، اور مسلمان جو ہے وہ لشکر پر غالب آ گئے۔ تو یہاں سے کیا ہوا؟ یہاں سے وہ ایک میدان کے اندر جنگ ختم ہو گئی، اور پھر دوسرے میدان میں شفٹ ہو گئی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جنگ تین جگہ لڑی گئی ہے، ایک حنین کے اندر، ایک اوتاس کے اندر، ایک طائف کے اندر۔ تو اب اس کا سیکنڈ فیز آ گیا کہ جب یہاں سے 12,000 یہ لوگ جو 20,000 لوگ تھے دشمن کے، یہ شکست کھا گئے، تو یہاں پر جو ہے وہ اپنے لوگوں کو لے کر بھاگ اٹھے۔ کچھ لوگ وہیں پھنس گئے حنین کے اندر، جیسے عورتیں اور بچے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھاگ ہی نہیں سکتے تھے اس موقع پر، اور ان کو پہلے ہی بولا تھا کہ نہ لے کے جایا جائے، لیکن وہ مالک بن عوف کو یہ تھا کہ ہم لے کر جائیں گے۔ بہرحال وہ لوگ یہاں پھنس گئے، اور جو باقی بھاگ سکتے تھے وہ بھاگ گئے، اور بھاگ کے وہ چلے گئے اوتاس، وادی اوتاس کے اندر جو کہ طائف کے قریب۔ اس تصویر پر دوبارہ آتے ہیں، یہ سارا منظر ہم نے بیان کیا وادی حنین کا، اور وادی حنین سے یہ جنگ شفٹ ہو گئی اوتاس کے اندر۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ جتنے بھی تھے یہ اوتاس میں آ گئے، اور وادی حنین میں ان کا جتنا ساز و سامان تھا، جتنا مال غنیمت تھا، عورتیں تھیں، بچے تھے، چوپائے تھے، بکریاں تھیں، جتنی چیزیں تھیں، وہ ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمائی، اور صحابہ کو حکم دیا کہ یہ ساری چیزیں اٹھاؤ، اور اٹھا کر ان کو
یہ جیرانہ کا علاقہ ہے، وادی جیرانہ ہے، یہاں پر لے کر سب چیزوں کو جمع کر لو، اور ہم اس تمام کے تمام مال غنیمت کو جب ان سے نمٹ لیں گے، پھر آ کر اس کو تقسیم کریں گے، یا اس کی طرف جو ہے وہ اپنی توجہ کریں گے۔ ابھی سارے کا سارا چیزیں اٹھاؤ، اور ساری کی ساری اٹھا کر جیرانہ جو ہے وہ شفٹ کر دو۔ تو یہ جیرانہ میں مال غنیمت کو اکٹھا کر لیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے بڑھ گئے اوتاس کی طرف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی جنگ سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی، ان کا نام ہے ابو عامر، ابو عامر کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ پہنچیے اوتاس، اور جا کر ان کا پیچھا کیجیے، اور اوتاس میں جا کر ان کو جو ہے وہ قتل کر دیجیے ان لوگوں کو۔ تو یہاں پر ابو عامر لشکر کو لے کر گئے وادی اوتاس میں۔ یہاں پر ان کی جو ہے نا وہ ملاقات ہوئی اس بوڑھے آدمی سے، درید بن ساما، جو 120 سالہ بڈھا تھا نا، وہ یہاں اوتاس کے اندر ان کو ابو عامر کو ملا، اور یہاں پر وہ دو بدو جنگ کے لیے آ گیا، اور ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، تلوار ماری اور درید کو یہاں پر قتل کر دیا، اور اس کے جتنے ساتھی تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شکست دے دی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اچھا، اب ابو عامر کو تو آپ نے بھیجا تھا اوتاس، خود نبی علیہ السلام کہاں گئے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے طائف، کیونکہ کچھ لوگ تو بھاگ گئے تھے اوتاس میں، اور کچھ لوگ اوتاس نہیں رکے تھے بلکہ وہ طائف چلے گئے تھے دوبارہ۔ یہ بڑی پلاننگ کر کے آئے تھے، یہ جو بنو ثقیف والے تھے اور بنو حوازن والے تھے نا، یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے کیا کیا تھا، طائف میں قلعہ تھا، اس قلعے کے اندر 1 سال کا راشن پانی جمع کر کے یہ نکلے تھے جنگ کے لیے۔ ان کو یہ تھا کہ اگر ہم شکست کھا گئے تو ہم اپنے سیف ہاؤس یعنی قلعے کے اندر آ جائیں گے، اور اس قلعے کے اندر جو اتنی مضبوط دیواریں تھیں کہ وہاں پر ہم اپنے آپ کو بند کر لیں گے، اور 1 سال کا راشن پانی ہمارے ساتھ اندر ہوگا، اور ہم آرام سے بیٹھ کر مسلمانوں کا 1 سال تک کم از کم مقابلہ کر سکتے ہیں، تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنا پلان سی پر عمل کیا۔ پلان اے کیا تھا، حنین میں لڑیں گے، پلان بی تھا اوتاس میں لڑیں گے، اور پلان سی تھا واپس طائف میں اپنے قلعے میں جا کر بند ہو جائیں گے، اور یہاں پر رہتے ہوئے مسلمان جو ہے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو یہاں پر یہ ہوا کہ وہ جو ان کا جو مالک بن عوف جو سپہ سالار تھا وہ چلا گیا طائف، درید بن سما کو میں نے بتا دیا اوتاس میں مارا گیا، اور جو مالک بن عوف جو سپہ سالار تھا وہ شکست کھانے کے بعد اوتاس نہیں گیا بلکہ وہ طائف آ گیا، اور طائف میں آ کر اپنے قلعے کے اندر بند ہو گیا اور چھپ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں طائف اس کا پیچھا کرتے ہوئے۔ ابو عامر کو بھیجا کہ تم ان کو نپٹاؤ، اوتاس کے اندر جو لوگ ہیں، درید بن ساما اور ان کے ساتھیوں کو، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے جو ہے وہ طائف میں، اور طائف میں جا کر آپ نے محاصرہ کیا۔ طائف اگر آپ میں سے کوئی گیا ہے تو یہ مسجد ضرور آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، مسجد عبداللہ بن عباس کے نام سے مشہور ہے۔ یہ طائف کی ایک بڑی جامع مسجد اور تاریخی مسجد ہے۔ تو یہ مسجد اس جگہ پر بنی ہوئی ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف کے اندر، یا غزوہ حنین آپ کہہ لیں، اس میں جہاں آپ نے اپنا خیمہ مبارک نصب کیا تھا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ مبارک نصب کیا تھا، آج یہ مسجد اس جگہ کے اوپر قائم ہے۔ تو یہ طائف کی تاریخی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے۔ طائف میں بہت ساری تاریخی مسجدیں ہیں، لیکن عموماً اس میں شاید یہ واحد مسجد ہی ہے تاریخی اعتبار سے جہاں پر 5 وقت کی نماز ابھی ہوتی ہے، اور بہت بڑی مسجد ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی تاریخی مسجدیں وہاں شاید ایسی ترتیب نہیں ہے، اکا دکا میں ہے تو ہے، ورنہ تاریخی مساجد میں ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ چھوٹی مساجد ہیں تاریخی اعتبار سے، وہ ورثے کے طور پر انہیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ بہت بڑی مسجد ہے، اور اس میں ہزاروں کے اعتبار سے جو ہے نمازی اس کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ ہے، ان کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ان کے نام سے یہ منسوب مسجد ہے۔ یہ مسجد کس نے بنوائی تھی، تھوڑی سی اس کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ بنو ثقیف والے یہاں پہ قریب ایک قلعہ تھا، اس کے اندر محصور ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام لانے کی، ان کے نصیب میں اسلام لکھا، ان کو اسلام لانے کی توفیق مل گئی، اس کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو مسلمان ہونے کے بعد انہی لوگوں نے، بنو ثقیف نہیں، نبی علیہ السلام کے خیمے مبارک کی جگہ پر مسجد تعمیر کی تھی۔ چھوٹی سی مسجد تھی اس وقت، لیکن اس کے بعد جب عباسی دور آیا تھا تو عباسی دور جو تھا اس میں ایک خلیفہ تھا جو عباسیوں کا تھا، اس نے یہاں پر ایک مسجد بنوا دی تھی، اور اپنے جو آباء و اجداد میں عبداللہ بن عباس انہی کے آباء و اجداد میں سے تھے، ان کے نام پر اس مسجد کا نام رکھ دیا۔ اور عبداللہ بن عباس کا نام رکھنے کی ایک اور وجہ کیا تھی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کے کزن تھے، حضرت عباس آپ کے چچا تھے، ان کے بیٹے تھے، چچا زاد بھائی تھے۔ تو یہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد اور دیگر کچھ خلافت کے سالوں کے بعد یہ مستقل طور پر طائف میں آ گئے، اور طائف میں انہوں نے آ کر سکونت اختیار کی تھی، اور ان کو مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک مکتبہ بھی ان کے نام سے ہے جہاں پر ان کا تفسیری کام، قرآن کی تفسیر کا کام انہوں نے جتنا کیا ہے وہ سارا ایک مکتبہ کے اندر موجود ہے۔ اگرچہ وہ مکتبہ بند رہتا ہے، کسی کسی ٹائم پر کھلتا ہے، لیکن وہاں پر ان کا سارا علمی کام موجود ہے۔
تو حضرت عبداللہ بن عباس کیونکہ مستقل طور پر یہیں رہے، اور یہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی یہاں پر جو ہے وہ ان کی قبر بھی ادھر ہی ہے، اسی مسجد کے قریب احاطہ ہے، وہاں پر ان کی قبر آج بھی موجود ہے۔ تو کیونکہ یہ مستقل یہاں رہے تو بعد میں ان کی قبر بھی یہاں بنی، اس لیے ان کی جو مسجد ہے وہ انہی کے نام سے بعد میں منسوب ہو گئی۔ تو یہ مسجد عبداللہ بن عباس کی تاریخ۔ بہرحال ہم غزوہ طائف پر واپس چلتے ہیں۔ غزوہ طائف اس جگہ پر ہوا، یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ تھا، اور آپ نے کیا کیا، اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، صحابہ کو حکم دیا کہ اس قلعے کا محاصرہ کر لو، اور جو ہے وہ اپنی شورا کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب کیا اور ان سے مشورے مانگے کہ کیا کیا جائے۔ تو یہاں پر ایک مشورہ یہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جی ہم جو ہے نا وہ تیروں سے تلواروں سے تو قلعہ فتح نہیں کر سکتے، تو کوئی اور طریقہ کار اس کا اختیار کیا جائے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیا گیا منجنیق کا۔ جیسے منجنیق آپ کو پتا ہے ایک ایسی مشین ہوتی ہے جو بڑے بڑے پتھروں کو لیتی ہے اور دور سے پھینکتی ہے، اور جن جن دیواروں پر اس کا امپیکٹ پڑتا ہے مضبوط سے مضبوط دیوار بھی اس سے ٹوٹ جاتی ہے، تو منجنیق کا مشورہ دیا گیا۔ تو یہاں پر منجنیق کا استعمال بھی ہوا، اور ایک اور اسلحہ تھا اس کا استعمال، اس کو کہتے ہیں دبابہ۔ دبابہ کسے کہتے ہیں؟ دبابہ کہتے ہیں کہ لوہے کی نا ایک چادر ہوتی ہے بہت بڑی، جس کو بہت سارے لوگ اٹھاتے ہیں، پکڑتے ہیں، اوپر لوہے کی ساری شیٹ ہوتی ہے، نیچے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور لا کر وہ ایسے بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور دیوار میں کسی دروازے میں زور سے مارتے ہیں، اور وہ دیوار اور دروازے جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور اگر دشمن اوپر سے کوئی پتھر پھینکتا ہے، تیر پھینکتا ہے، تو وہ لوہے کی ایک قسم کی ایسی ڈھال ہوتی ہے، یعنی لوہے کا آپ کمرہ سمجھ لیں، ایسا کمرہ ہوتا ہے لوہے کا، ایسا چھت ہوتی ہے کہ اس سے نیچے جو جن پکڑا ہوتا ہے ان کو نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہ منجنیق اور دبابہ، یہ دو مشورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر دیے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلحے کا استعمال کیا، لیکن یہ اتنے زیادہ مضبوط تھے یہ قلعے کہ ان سب کے باوجود بھی جو ہے وہ اس قلعے کا جو محاصرہ تھا وہ مسلمان نہیں توڑ سکے۔ اس کی دوسری وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ایک سال کا راشن پانی تو اندر موجود تھا، ان کو کوئی ٹینشن تو تھی نہیں کھانے پینے کے کھیلے باہر آتے وہ۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہتھیار پھینک کر باہر آ جائے گا تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ تو یہاں پر کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ ان کے غلام تھے، 30 32 50 کے قریب کوئی تعداد ہے، وہ انہوں نے ہتھیار پھینکے اور وہ باہر آ گئے، لیکن اس کے علاوہ باقی بھی کوئی باہر آنے پر تیار نہیں ہوا۔ اچھا یہاں پر کیا ہوا پھر کہ جو اندر چھپے ہوئے تھے وہ بھی خالی نہیں بیٹھے، وہ اندر سے تیر مارتے تھے، مستقل تیر مار رہے تھے۔ تو تیر مارنے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے جو مسلمان صحابہ تھے ان میں سے اکثر جو ہے وہ شہید ہو رہے تھے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ اس طرح سے بات نہیں بن رہی، تو آپ نے کیا کیا، طائف میں نا انگوروں کے بہت زیادہ درخت ہے، باغات کا علاقہ ہے، انگور بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو کھجور بھی بہت ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب آخری حربہ یہ ہے کہ ان کے کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ جلانا شروع کر۔ تو جیسے ہی مسلمانوں نے یہ طریقہ اپنایا تو فوراً جو ہے وہ ثقیف جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گئے، نیچے ہو گئے، اور انہوں نے فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دینا شروع کر دیا، رشتہ داری کا واسطہ دینا شروع کر دیا کہ یہ کام نہ کریں، آپ یہ باغات نہ جلائیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اعلان کیا تھا کہ جو نکل آئے گا قلعے سے اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، تو 33 لوگوں کے بارے میں لکھا ہے، 33 غلام ایسے تھے جو قلعے سے باہر آ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی پھر بھی باہر نہیں آیا۔ اچھا یہاں پر کیا ہوا پھر، یہاں پر یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی شورا سے مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص تھے نوفل بن معاویہ دیللی، انہوں نے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ لومڑی، نبی علیہ السلام نے کہا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ لومڑی جب اپنے بھٹ میں گھس جاتی ہے نا، اپنے جگہ میں، اپنی کھچار میں، بل میں گھس جاتی ہے نا، تو اسے پکڑنے کا وہ گولڈن چانس ہوتا ہے کہ آپ اس کے باہر بیٹھ جائیں، کبھی نہ کبھی تو وہ باہر نکلے گی نا، جیسے ہی نکلے گی فوراً آپ ان کو پکڑ لیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے لومڑی اپنے پھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ اس پر ڈٹے رہیں گے، مقابلہ کرتے رہیں گے، تو آپ اس کو پکڑ لیں گے، اور اگر آپ چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پھر آپ کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی صحابہ سے مشورے لیے۔ اس موقع پر ایک اور بھی بات آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خواب بھی ہے، وہ خواب بھی آپ کو سناتا ہوں کہ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خواب دیکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب یہ دیکھا کہ ایک دودھ کا پیالہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لایا گیا ہے، اور ایک طرف سے مرغا آیا بھاگتا ہوا، اور اس نے کیا کیا ہے، اس پیالے میں آ کر چونچ ماری ہے، جس سے وہ پیالہ دودھ کا جو ہے وہ نیچے گر گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سنایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ لگتا مجھے ایسا ہے کہ یہ قلعہ ابھی فتح نہیں ہوگا، یہ قلعہ بھی فتح نہیں ہوگا۔
تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پھر یہاں سے کوچ کر کے واپس چلو، یہاں سے محاصرہ ختم کر دو اور یہاں سے کوچ کر کے واپس چلو، جب اللہ کو منظور ہوا یہ علاقہ فتح ہو جائے گا، ابھی ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی فرمانا شروع کی، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ واپس تو جا رہے ہیں، لیکن آپ یہ ایک کام یہ کریں کہ آپ بنو ثقیف والوں کے لیے بد دعا کرتے چلے جائیں، آپ طائف والوں کے لیے بد دعا کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، میں بد دعا تو ہرگز نہیں کروں گا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی طائف والوں کو اور کہا کہ یا اللہ، ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو مسلمان کر کر میرے پاس پہنچا دو۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، اور اس دعا کا اثر کیا ہوا کہ یہ جو قلعہ تھا بعد میں خود بخود فتح ہو گیا، یہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اور مالک بن عوف جو ان کا سردار تھا جس نے ساری یہ پلاننگ کی تھی غزوہ حنین کی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا اور مشرف با اسلام ہو گیا۔ اب رہ گئی یہ تفصیل کہ وہ جو مال غنیمت تقسیم جمع ہوا تھا جیرانہ کے مقام پر، اس کی تقسیم کیسے ہوئی اور وہ کتنا تھا۔ تو یہ جیرانہ کا مقام ہے، یہ مسجد جیرانہ یہاں بنی ہوئی ہے، یہاں سے لوگ احرام بھی باندھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ حنین سے واپسی پر یہاں پر احرام باندھا تھا، اور یہاں سے آپ تشریف لے کر گئے تھے عمرے کے لیے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمرہ تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اس جگہ پر سارا مال غنیمت اکٹھا ہوا تھا، اور یہاں سے اس کی جو ہے وہ تقسیم پھر عمل میں لائی گئی تھی۔ تو وہ ایک لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ وہ ہم کل کی کلاس میں کر پائیں گے، آج اس کے ٹاپک کو میں نے چھیڑا تو وہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جرانہ کے مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے، اور یہاں 10 دن آپ نے قیام فرمایا، اس جگہ اس مبارک جگہ کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 دن جو ہے وہ قیام فرمایا۔ تو یہ مختلف جرانہ کی تصویریں ہیں، یہ اندر سے اس کا ویو ہے، یہ باہر سے رات کا ویو ہے، اور یہ ایک بورڈ ہے جس پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا لکھا ہوا بیر جیرانہ، بیر کہتے ہیں کنویں کو۔ تو یہاں پہ ایک کنواں ہے، اس کی تصویر کہاں ہے، یہ تصویر ہے اس کنویں کی، یہ ایک کنواں ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تاریخی کنواں ہے، کہ یہاں پر پانی جو تھا وہ کھارا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے، اور آپ نے اس کنویں میں اپنا بچا ہوا پانی ڈالا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا اس کنویں کے پانی سے، تو یہ پانی کا کنواں جو تھا وہ پھر میٹھا ہو گیا تھا۔ تو یہ وہ کنواں آج بھی موجود ہے، تاریخی کنواں ہے، آج یہ بند ہے، اور کبھی کبھی یہاں سے پانی کی سپلائی لی جاتی ہے، ورنہ عموماً جو ہے یہ تاریخی اعتبار سے کنواں ہے اور یہ بند ہی رہتا ہے۔ تو یہ وہ مبارک کنواں ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل بھی فرمایا تھا اور پانی اپنا بچا ہوا اس کنویں کے اندر بھی ڈالا تھا۔ تو یہ بھی اسی مقام پر ہے، اور مسجد جورانہ کے پاس ہی جتنے غزوہ حنین کے اندر مسلمان شہید ہوئے تھے ان کا قبرستان بھی ہے، اور یہ بالکل مسجد جرانہ کے قریب ہے۔ تو یہ شہدائے غزوہ حنین کا قبرستان بھی کہلاتا ہے۔ تو یہ وہ صحابہ کی مبارک قبور ہیں جو اس غزوے میں جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو انشاءاللہ یہاں سے ہم اپنی تفصیل کا آغاز کریں گے، جس میں ایک بڑا ٹاپک ہے تقسیم غنائم، حنین کے غنیمت کے مال کی تقسیم۔ انشاءاللہ اس کا بیان کل آئے گا۔ میری بات مکمل ہوگی ہے، کسی صاحب کو کوئی سوال ہے تو وہ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔